खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपके अच्छे फीडबैक के लिए, और आज इस नए प्रोग्राम के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज से हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। इससे मुंसलिक जितने सवालात आपके जहनों में मौजूद हैं, आप इन प्रोग्राम्स के दौरान भेज भी सकते हैं। हम भी उन तमाम तर सवालात को एड्रेस करेंगे और यकीनन आप सब बड़ी बरकत पाएंगे। आज ये तीसरे सीज़न का 97वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखेंगे, जानेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड रूबन कमर साहब ने। बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड रूबन कमर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदा कादिर मुतलक बाप, हमारे ज़िंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमें चुना और हमें ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि हम तेरे कलाम की खिदमत कर सकें। हम अपनी कमज़ोरियों का इकरार करते हैं और ये ईमान रखते हैं कि तेरा फ़ज़ल है कि हम इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए चुने गए और मुकर्रर किए गए हैं। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं बरकत टीवी के लिए, सारी इंतज़ामिया के लिए, पास्टर मुनव्वर साहब के लिए, सारी टीम के लिए जो रिकॉर्डिंग करती है, सारे टेक्निकल स्टाफ के लिए शुक्र करते हैं जिनके वसीले से ये खिदमत सर अंजाम हो रही है और तेरे कलाम की मुनादी होती है। खुदावंद, इस सारी खिदमत पर तेरी बरकत मांगते हैं और ख़ास तौर पर आज के प्रोग्राम के लिए तेरी बरकत मांगते हैं। तू हमारी रहनुमाई कर। खुदा पाक रूह, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं और तेरी रहनुमाई मांगते हैं। और हम ये जानते हैं कि हमारा इल्म महदूद है, हमारी अक्ल भी नाकिस है, लेकिन तू ही अक्ल व फ़हम बख्शता है, तू ही ज़हनों को तैयार करता है और खुदावंद तू ही हिकमत और फ़हम बख्शता है ताकि हम तेरे कलाम के भेदों को जान भी सकें, उन्हें पेश भी कर सकें। और तमाम देखने वालों के लिए भी दुआ गो हैं जो इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं, सभी को तू बरकत दे, सभी की रहनुमाई कर, सभी के जहनों को तू तैयार कर कि हम सभी अक्ल व दानिश को तेरे पाक रूह से हासिल करते हुए आज की सारी बातों से अपने लिए बरकत हासिल कर सकें। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 11वां बाब, पहली 4 आयात। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ए खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ए बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, हमारी रोज़ की रोटी हर रोज़ हमें दिया कर और हमारे गुनाह मुआफ़ कर, क्योंकि हम भी अपने हर कर्जदार को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न ला। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, ये खुदावंद की वो सिखाई गई दुआ है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों हवारियों के कहने पर उन्हें सिखाई है, उन्हें बताया है कि इस तरह से दुआ किया करो। और इससे मुंसलिक बहुत सारे सवालात हैं जो आम लोगों के जहनों में पाए जाते हैं, और आज हम ये पूरा प्रोग्राम इन सवालात ही के सिलसिले में करेंगे। और ये बाकायदा सीरीज़ होगी जो इस खुदावंद की सिखाई गई दुआ के ताल्लुक ही से होगी, और यकीनन आप इन तमाम प्रोग्राम्स के वसीले से बहुत बरकत पाएंगे। और हमारा ईमान है कि आपके जहनों में जितने भी सवालात हैं वो तमाम सवालात ज़रूर यहाँ पे एड्रेस होंगे और ज़रूर ही उनका जवाब आपको मिलेगा। सबसे पहले रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से हम जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। इस दुआ के ताल्लुक से सबसे पहला सवाल ये है, आम तौर पे इस
दुआ को दुआए रबानी कहा जाता है, द लॉर्ड्स प्रेयर कहा जाता है। क्या हमें इसे दुआए रबानी कहना चाहिए? क्या ये दुरुस्त है या गलत है? फादर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप ऐसे सवालात हमारे नाज़रीन के लिए और सामीन के लिए आप निकालते हैं। और ऑफ कोर्स ये छोटे छोटे सवालात होते हैं जो बड़ी मुद्दत के साथ हमारे जहनों में पड़े रहते हैं और हमें जवाब हासिल नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि कलाम रोशनी एक ऐसा फोरम है जिस पर आप ऐसे इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं। बहुत खूबसूरत बात है और ख़ास तौर पर आपका ये टैलेंट भी है जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं और हमें भी पढ़ने का मौका मिलता है। इस दुआ को जिसे अंग्रेज़ी में द लॉर्ड्स प्रेयर कहा जाता है और उर्दू में दुआए रबानी कहा गया है, इसको हम 3 तरह से देखेंगे कि इसको दुआए रबानी कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। पहली बात हम ये सीखेंगे कि इसका लॉजिक क्या बनता है, इसको लॉजिकली हम देखेंगे। दूसरा, हम इसको थियोलॉजिकली देखेंगे कि क्या ये कहना दुरुस्त है। तीसरी बात हम अपने नाजरीन के लिए देखेंगे कि हिस्ट्री क्या कहती है, हिस्टोरिकली हम इस दुआ को देखेंगे क्या है। लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट में जाना बड़ा ज़रूरी है। दुआए रबानी के हमारे पास 2 वर्जन्स हैं। एक मुक़द्दस लूका ने दिया है जो अभी आपने तिलावत किया है, मुक़द्दस लूका की इंजील के 11वें बाब की पहली 4 आयत। दूसरा वर्जन हमारे पास है मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील, उसका 6वां बाब, उसकी 9 से 13 आयत तक ये हमारे पास दुआए रबानी मौजूद है। अब दुआए रबानी दोनों में, यानी मत्ती रसूल ने जब लिखी है तो उन्होंने अपने पहाड़ी वाज का जो तालीमी सिलसिला है उसका हिस्सा बनाया है, और मुक़द्दस लूका ने जब इसको लिखा है तो उन्होंने मुक़द्दस लूका ने खुदावंद यीशु मसीह की दुआया ज़िंदगी को वजह बनाकर उसको सवाल किया है कि हमें भी बता हम कैसे दुआ करें। क्योंकि मुक़द्दस लूका जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को पोर्ट्रेट करना चाह रहे हैं एक प्रेयर वारियर के तौर पर, एक दुआया शख्सियत के तौर पर। और दुआया शख्सियत के तौर पर मुक़द्दस लूका ने 3 बाब की 21 आयत में यीशु मसीह को दुआ करते दिखाया है, 6 बाब की 12 आयत में यीशु मसीह को दुआ करते दिखाया है, फिर 9 बाब की 28वें आयत में यीशु मसीह को दुआ करते दिखाया है, फिर लूका 11 बाब की पहली आयत में फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। सो यीशु मसीह को बतौर एक दुआया शख्सियत हमारे सामने पेश किया है। और अब रही बात ये आपके लॉजिक की कि इसमें लॉजिक क्या है कि हम इसको दुआए रबानी क्यों कहते हैं। नाज़रीन, यहाँ एक बात सोचनी और समझनी बड़ी ज़रूरी है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, जब जवान हो जाता है तो उसको थोड़ी केयर की ज़रूरत होती है, और जब वो 50 साल का 60 साल का हो जाता है तो वो अपनी केयर खुद करता है। सो ऐसा ही चर्च के साथ है। चर्च जब इन्फेंट हालत में था, यानी अपने बचपन में था, यानी पहली 2-4 सदियाँ जो थीं वो चर्च जो है वो अभी इन्फेंट पोजीशन में था, बचगाना सोच का मालिक था। और बाद में 15वीं सदी में चर्च थोड़ा मैच्योर हो गया और 21वीं सदी में 20वीं सदी में चर्च काफ़ी हद तक मैच्योर हो गया। सो ये जितने फैसले हुए हैं ये 3री-4थी सदी में हुए हैं। ये टर्मिनोलॉजीज़ जो हमने दी हैं, यानी खुदाई सालूस को, तसलीस का और कलमात बरकत का, ये जितनी डॉक्ट्राइनल टर्मिनोलॉजीज़ हमने दी हैं ये हमने 4थी सदी में दी हैं, जब हमें चर्च बड़ा छोटा सा लग रहा था। और मैं यकीन से ये बात करने के लिए तैयार हूँ कि उस वक्त रूहुल कुद्दस और खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दस जो है वो चर्च में उनकी जो गाइडेंस है, क्योंकि फैसले हो रहे थे, वो ज़्यादा थी। ये मैं लॉजिक बता रहा हूँ आपको। और इस वजह से उस वक्त की जो टर्मिनोलॉजीज़ दी गई हैं वो मुकम्मल तौर पर रूहुल कुद्दस की हदायत से दी गई हैं। और ये लॉजिक बनता है कि हम जो फैसले हुए हैं उनको हम कंडेम नहीं कर सकते, कि जो खुदा ने फैसले किए हुए हैं, जैसे अकीदा है, ईमान का इकरार है हमारा भाई साहब,
وہ بائبل میں ترتیب کے ساتھ نہیں ملتا، چرچ نے اس کو بنایا ہے اور چرچ نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ بہت ساری ڈاکٹرنز ہیں جو چرچ نے اس کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے، چرچ کو بچانے کے لیے، چرچ کو استحکام کے لیے۔ اب یہ دعائے ربانی کی جو ٹرم ہے یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے، اور اس لیے دعائے ربانی لاجیکلی کہنا بنتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نگیٹ کر رہے ہیں ابتدائی صدی کے فیصلوں کو، جو پہلی 3-4 صدیوں میں فیصلے ہوئے ہیں ان کو ہم نگیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات کنفیوژن ہے جو میں یہاں نکالنا چاہ رہا ہوں، یہ دعائے ربانی سے مراد کیا ہے؟ انگریزی میں تو لارڈس پریئر ہے، اور لارڈ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو کہا جا رہا ہے سیدھا سیدھا، یعنی خداوند یسوع مسیح کی دعا۔ اب دعائے ربانی کیا ہے؟ ربانی یا تو یہ ربی سے ہے، یا ربونی سے ہے، یا رب سے ہے۔ تو میں نے اس کو دیکھا ہے یہ ربی سے نہیں ہے، کیونکہ یہ ضروری تھا کہ ہر ربی جو ہوتا تھا، یعنی یہودیوں میں جو ربی ہوا کرتے تھے، جو ربی ہے وہ اپنے شاگردوں کو دعا سکھایا کرتے تھے۔ ہر ربی جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا۔ سو ہر ربی جو ہے اپنے شاگردوں کو دعا سکھایا کرتا تھا۔ نمبر 2، ربونی یعنی میرے استاد بھی یا اسے ایسا کیا کرتے تھے، لیکن یہ نہ تو ربی سے ہے نہ ربونی سے ہے، یہ رب سے ہے، اور رب جو ہوتا ہے وہ خالق اور مالک اور پروردگار ہوتا ہے۔ یہاں دعائے ربانی سے مراد یعنی وہ دعا ہے جو خداوند یسوع مسیح جو رب ہے، یہاں بتایا گیا ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے۔ سو اس لیے دعائے ربانی یعنی رب کی دعا جو ہے یہ ہمیں بتایا گیا ہے، انگریزی میں بہت آسان ہے، دا لارڈس پریئر۔ سو یہ تو اس کا لاجک بنتا ہے۔ اب جب جو ربی ہوتے تھے وہ جب دعا سکھاتے تھے تو ان کو 3 چیزیں بتانا ضروری ہوتی تھیں جب وہ اپنے شاگردوں کو دعا سکھاتے تھے۔ یہ تھیالوجی میں بتانے لگا ہوں، اس کی پہلے میں نے لاجک بتایا ہے، اب تھیالوجی بتانے لگا ہوں۔ دعا میں بتانا ہوتا تھا کہ ربی کون ہے، اور اس لیے یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جب دعا کرنا سکھائی ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ میں کون ہوں، اور اس لیے خدا کون ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ جب خدا کو پکارو تو اس کو کہو اے ہمارے باپ، یعنی ایک رشتہ بناؤ اس کے ساتھ، ایک تعلق بناؤ اس کے ساتھ، اس کے سٹیٹس کو پہچانو، اس کی پوزیشن کو پہچانو کہ وہ کیا ہے، سو وہ کون ہے، کون سی شخصیت ہے جس کے سامنے آپ دعا کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری بات کہ آپ کا اور آپ کے رب کا رشتہ کیا ہے، اور یہاں پر اس نے باپ کہہ کر بتایا ہے کہ آپ جب دعا کریں گے تو آپ میری وجہ سے آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو شاگرد ہیں، جو یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، ان کو ہمیشہ کے لیے ایک فیملی میں باندھنا ضروری تھا، ایک خاندان میں بنانا ضروری تھا۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کو باپ کہتے ہیں تو ہم سب ایک فیملی کے ممبر بن جاتے ہیں، ہم بیٹے اور بیٹیاں بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ سو اس وجہ سے یہ تھیولوجیکلی یہ نام دینا دعائے ربانی یہ غلط نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دعائے ربانی ہے تو اس کو دعائے ربانی ہی کہنا پڑے گا، یہ ضروری ہے۔ تیسری بات جو میں جلدی سے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دعا خداوند یسوع مسیح کے لیے اپنے لیے نہیں تھی، کیونکہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو نہیں کہنی چاہیے تھی۔ خداوند یسوع مسیح جب دعا کرتے تھے وہ کبھی بھی وہ اے ہمارے باپ نہیں کہتے تھے، وہ میرے باپ، یعنی وہ ایک ذاتی رشتے میں بات کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو یہ دعا اس لیے کرنا ضروری نہیں تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے گناہ نہیں کیا، لہٰذا یہ جو فکرے استعمال ہوئے ہیں کہ یہاں دعا کرنا کہو اے باپ تیرا نام پاک تیری بادشاہی ہے، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور چوتھی آیت میں اور ہمارے گناہ معاف کر کیونکہ ہم بھی اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، یہ جو فکرات ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کے کہنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایمانداروں کے لیے بتایا گیا ہے کہ ایماندار یہ کہیں کہ ہم گناہگار ہیں، لہٰذا خداوند ہمیں معاف کر اور ہم بھی اپنے قرض داروں کو معاف کریں گے،
اور یہ جو چند فکرات ہے، اور اے ہمارے باپ نہیں، خداوند یسوع مسیح نے یوحنا 17 باب میں جب بھی دعا کی ہے اس نے انفرادی طور پر دعا کی ہے، لہٰذا ہم جب ملتے ہیں تو یہ ہے ایمانداروں کے لیے خداوند کی دعا۔ ہم یہ کہیں گے اگر آپ نے اس کا لمبا نام کرنا ہے تو وہ ہے ایمانداروں کے لیے خداوند کی دعا۔ سو یہ اس کی بنتی ہے، اسٹیٹمنٹ بنتی ہے، لیکن دعائے ربانی پادری صاحب کہنا 100% ٹھیک ہے، ہم اس کو دعائے ربانی ہی کہیں گے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی دعا نہیں کرنی چاہیے یہ والی دعا، تو وہ یہ ٹھیک کر لیں کہ اس دعا کے بغیر آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی اس دعا کے بغیر آپ کا مسیحی ایمان مکمل ہے۔ لہذا دعائے ربانی ہمارے مسیحی ایمان کا حصہ ہے، اور ہمارے رشتے کے ساتھ یہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ بنتا ہے، اس لیے دعائے ربانی کو دوبارہ باری کہنا بہت ہی واجب ہے اور درست ہے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی اچھی وضاحت کی ہے اس بات کی۔ چونکہ جب ہم دعائے ربانی کہتے ہیں تو اس سے دو مطلب نکلتے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی دعا ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ مطلب ذاتی طور پہ وہ کرتے تھے، ایک مطلب یہ ہوا، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو دعا لکھی گئی ہے یا سکھائی گئی ہے اس کو نامزد کیا گیا ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ۔ تو اس کا پہلا جو مطلب ہے جو ہم عام طور پہ سمجھ لیتے ہیں کہ دعائے ربانی سے مطلب شاید یہ ہے کہ یسوع مسیح ایسے دعا کیا کرتے تھے، یہ مطلب درست نہیں ہے جیسے وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ دوسرا مطلب اس کا دعائے ربانی کا کہ یہ دعا نامزد کی گئی ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، وہ دعا ایسے کرتے تو نہیں تھے لیکن انہوں نے فارمولا بتایا ہے کہ ایسے تم دعا کیا کرو، تو یہ مطلب جو دوسرا مطلب ہے وہ درست ہے۔ تو اس لحاظ سے دعائے ربانی کو اگر ہم یہ سمجھ کر دعائے ربانی کہتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے نام کے ساتھ نامزد ہے کیونکہ یہ دعا ہمیں خداوند یسوع مسیح نے سکھائی ہے، تو یہ کہنا بالکل درست ہے۔ اور اگر ہم دوسرے اس کے جو پہلا مطلب اس میں اگر یہ سمجھتے ہیں تو پھر کہنا درست نہیں ہے، ہمیں کبھی بھی اس طرح کے معنی جو ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ روبن قمر صاحب سے جانیں گے۔ جناب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، بہت سارے لوگ کنفیوزڈ ہیں، پریشان ہیں، اس لیے کیونکہ ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بائبل مقدس میں کسی طرح کا کوئی کانفلکٹ، کوئی تضاد موجود نہیں ہے اور کسی طرح کی کوئی ایمبیگوٹی موجود نہیں ہے۔ ہم اس بات میں کلیئر ہیں، ہمارا ایمان اس بات پہ بہت پکا ہے، مضبوط ہے، لیکن آپ ہماری رہنمائی کریں۔ ایک کنفیوژن ہے ہمارے ذہنوں میں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کے 6 باب میں پہاڑی واز میں خداوند یسوع مسیح نے دعائے ربانی سکھائی ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ تم اس طرح سے دعا کیا کرو۔ وہاں پہ سوال کا تو ذکر نہیں ہے کہ کسی شاگرد نے کوئی سوال کیا ہے، لیکن ویسے ہی دعائے ربانی وہاں پہ سکھائی گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب خاص طور پہ ان لوگوں کی سرزنش کی ہے جو غلط دعائیں کرتے تھے، یعنی فقیہوں فریسیوں کی، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے سارا کچھ کرتے تھے، تب انہوں نے کہا ہے کہ تم اس طرح سے دعا کیا کرو۔ اس دعا میں اور یہاں پہ بیان کی گئی دعا میں بہت فرق ہے۔ آپ ہماری رہنمائی کریں کہ لفظوں میں کچھ ایسا ہے، ترجمے میں کچھ ایسا ہے، لاجک کیا ہے کہ اس دعا میں اور اس دعا میں کیوں فرق ہے؟ بہت شکریہ پاسٹر منور صاحب، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہم بطور مسیحی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بائبل مقدس ہے جس میں سے ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں، خدا کی خوشخبری کو جانتے ہیں جو انسانوں کے لیے ہے، اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے اور یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ کلیم صرف مفروضہ نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ تک جتنی کتب اس میں درج ہیں ان میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، بلکہ بڑے تسلسل کے ساتھ خدا کے منصوبے کو جو پیدائش کی کتاب میں تخلیق سے اس کا آغاز ہوا، اس کے بعد اس میں بگاڑ آیا، خدا کے منصوبے میں شیطان نے بگاڑ پیدا کیا انسانوں کے ذریعے سے۔ خدا نے اپنے اس منصوبے کو، اس بگاڑ کو درست کرنے کے لیے جس طرح سے استعمال کیا اور تسلسل کے ساتھ اس کو جاری رکھا، مکاشفہ کی کتاب تک ہم مسلسل اس تسلسل کو دیکھتے رہتے ہیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ
خدا نے اپنے منصوبے کو تکمیل کو پہنچایا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں ایسی کنٹراڈکشن سے، ایسی کنفیوژن سے نکالتا ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، جب ہم اس کو سمجھتے ہیں، جب ہم اس کا بغور مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کنفیوژن سے نکل آتے ہیں جو ظاہری طور پر ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور یا کوئی انسان اگر کوئی غیر مسیحی اعتراض کرتا ہے، یا ہم بھی جب سطحی طور پر پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہم کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم بغور مطالعہ کریں گے تو ہم پر واضح ہو جاتے ہیں، سارے بید کھل جاتے ہیں اور حقیقت عیاں ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بھی مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، دونوں کے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں دونوں حوالہ جات میں کہ یہاں پر الفاظ کا فرق ہے اور وہاں پر مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن جب ہم ان کو غور سے پڑھتے ہیں، مختلف امدادی کتب کا سہارا لیتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں، یا اصل ترجمے میں، اصل متن میں، یونانی زبان میں دیکھتے ہیں، تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے، الفاظ کا فرق موجود ہے لیکن تضاد نہیں ہے۔ تضاد ایک مختلف چیز ہے جس میں جو الفاظ ہیں وہ مطلب کو یا مفہوم کو ہی بدل دیں، جس سے ہم سوچیں کہ نہیں یہاں پر تو باتیں ہی فرق لکھی گئی ہیں، تو یہ تو پیغام ہی مختلف ہو گیا ہے، اور مقدس متی رسول کی انجیل میں تو پیغام ہی مختلف ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں تھوڑی باتیں سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھنے والوں کے۔ سب سے پہلے اس کے ہم سیاق و سباق پر غور کریں گے کہ یہاں پر الفاظ مختلف کیوں میں نظر آتے ہیں۔ جان گل ایک مفسر انجیل ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو الفاظ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 11ویں باب میں مدرج کیے گئے ہیں، اس میں ہمیں ایک مختلف ماحول، مختلف موقع اور مختلف وقت، مختلف علاقہ نظر آتا ہے۔ اور مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کا جو پہاڑی واز ہے، اس میں ہمیں پہاڑی واز کے دوران بہت سی ایسی تعلیمات کا ذکر ملتا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کے لیے دی ہیں، اور مقدس متی رسول ان تعلیمات کو اکٹھا کر کے پہاڑی واز میں درج کرتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا الفاظ پر غور کریں تو لکھا ہے کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا۔ یہ جگہ مختلف ہے، اور پہاڑی واز کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے مقدس متی رسول کی انجیل کے 4 باب میں گلیل کا ذکر ہے کہ وہ گلیل میں ہیں، اور یہ جو ہے یہ یہودیہ کا علاقہ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح یہ بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بھی رائے یہ ہے کہ یہاں پر اس کے شاگردوں میں سے کسی نے اس سے کہا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر 10ویں باب میں اگر دیکھیں تو خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے، یعنی یہ ان 70 آدمیوں سے کوئی ایک شاگرد بھی ہو سکتے ہیں جو کہ پہلے موجود نہیں ہیں ان کے ساتھ۔ لیکن ان ساری باتوں میں وقت، جگہ اور اس کے علاوہ جو ماحول ہے یا سیاق و سباق مختلف ہے، ان کو الگ رکھتے ہوئے بھی اب ہم الفاظ کی طرف آئیں گے کہ کیا الفاظ ہمیں کنفیوز کرتے ہیں یا حقیقتاً کنفیوز کرتے ہیں، یا ہم صرف ظاہری طور پر پڑھنے کی وجہ سے کنفیوز ہیں۔ اب ہم اس کی طرف آئیں گے کہ کیوں ایسا لگتا ہے کہ جی یہ مختلف ہیں۔ اب اس میں اگر ہم ان پہ غور کریں گے، ان کے الفاظ پر، اور مقدس متی کے انجیل کے 6 باب کی 9 سے 13 آیت کے الفاظ پر غور کریں گے، تو اس میں درخواستیں ہیں، مناجات ہیں، پٹیشنز ہیں جو کہ الگ الگ بیان کی گئی ہیں، جس میں لکھا ہے مقدس لوکا کے، میں فوکس کروں گا مقدس لوکا کے انجیل کے 11ویں باب میں 2 آیت میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا جب تم دعا کرو تو کہو اے باپ تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے۔ ادھر لکھا ہے آگے تیسری پٹیشن ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ یہاں پر یہ درج نہیں نظر آتی ہمیں۔ اگر ہم اس کو اس ترجمے میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ درج نہیں ہے، لیکن جو حقیقی طور پر ہم اگر یونانی زبان میں اصل متن کو دیکھیں تو اس میں مقدس لوکا کی انجیل میں بھی یہ درج ہے، اور کنگ جیمز ورژن جو ہے اس میں یہ آیت مقدس لوکا کی انجیل میں بھی درج ہے۔ لیکن ہم نے مختلف کتب سے جب سہارا لیتے ہیں، اس کا دیکھتے ہیں، اس کو مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں یہ لکھا گیا کہ جو ولگیٹ لیٹن جو ترجمہ ہے اس میں یہ رہ گئی ہے، لکھنے سے رہ گئی ہے۔ میں اس میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس بات میں کنفیوژن کا شکار ہو جائیں کہ اچھا جی پھر لکھی کیوں نہیں گئی، ٹھیک ہے، اگر رہ گئی ہے تو اب کیوں نہیں درست کیا گیا، تو یہ زیادہ ابہام کو ترویج دیتی ہے کہ اگر ہم اس ترجمے میں دوبارہ سے اس کو ایڈ کرتے ہیں
اور پہلے جو تراجم یا ورژن اس کے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اس میں ایڈ نہیں ہے، تو یہ کنفیوژن کو اور زیادہ بڑھانے کا باعث ہے۔ لیکن میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان پٹیشنز میں اور اس کے بعد اگر مقدس متی رسول کی پٹیشنز میں، مناجات میں، یعنی جو دعائیں کی گئی ہیں، ان میں مفہوم میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آیت ہمیں یہاں پہ یا پٹیشن یہاں پہ مسڈ نظر آتی ہے اور یہاں موجود نہیں ہے، مقدس متی وہ لکھ رہے ہیں، وہ دراصل جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے، جو گریک یعنی یونانی زبان ہے، وہاں موجود ہے جی جی، اور تراجم میں نہیں ہے۔ جی ٹھیک، آگے چلیں۔ سارے تراجم کا میں بات نہیں کر رہا، ہاں، صرف ولگیٹ لیٹن جو ترجمہ ہے، لاطینی زبان میں لاطینی زبان میں جو ترجمہ ہوا، اس میں یہ رہ گئی، لکھنے سے رہ گئی ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ آسمان سے ہمیں تحریری طور پر نہیں ملا۔ یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی ایسی تحریر نہیں ہے جو آسمان سے لکھی ہوئی ہمیں نازل ہو گئی اور ملی ہے۔ خدا کے کلام کو جو ہم خدا کا کلام کہتے ہیں، وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ روح القدس کی تحریک سے شاگردوں نے یا شاگردوں کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں نے، جن کو ہم رسول بھی کہتے ہیں یا رسولوں کے ساتھ رہنے والے ساتھی ہیں، انہوں نے پاک روح کی تحریک سے مختلف جگہ پر بیٹھ کر اس کو لکھا ہے۔ لیکن اس کے خدا کے کلام ہونے کا ثبوت یہ ہے، اس کے ڈیوائن ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ روح القدس کی تحریک سے جو الفاظ ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن مفہوم اور پیغام ایک ہے۔ پیغام میں کنٹراڈکشن نہیں آئی، مفہوم میں کنٹراڈکشن نہیں آئی، اور مفہوم اور پیغام خدا کے کردار کو، خدا کی تعلیم کو اور ہماری زندگیوں میں اس کلام کو بابرکت بنانے کے لیے اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح مقدس متی نے کہا، مقدس متی نے لکھا، جس طرح مقدس لوکا نے لکھا، جس طرح مقدس مرکس نے لکھا، یا مقدس یوحنا نے لکھا، یا مقدس پالوس نے اور رسولوں نے جو تحریر کیے ہیں۔ ہمیں پاک روح کی تحریک سے اس کلام کا لکھا ہوا اسے خدا کا کلام ثابت کرنے پر یہ ایک بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے۔ ناظرین، ہمارے سیکھنے کے لیے یہ بہت زبردست بات ہے کہ جو مسیحی الہام ہے، یہ اس میں اور جو ہمارا کلچرلی ہمیں الہام کی تعلیم ملتی ہے، یا بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں مسیحی الہام کم ہے اور کلچرلی جو الہام کی تعلیم ہے وہ اس وقت غالب آئی ہوئی ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو براہ راست اوپر سے کلام آتا ہے وہ صرف الہام ہے، لیکن مسیحی جو کانسیپٹ ہے، مسیحی جو اعتقاد ہے، مسیحی جو تھیولوجی ہے الہام کو لے کر، وہ بہت ہی منفرد ہے۔ اور چونکہ سب سے پہلا جو خیال تھیولوجی ہے وہ بائبل مقدس ہمیں فراہم کرتی ہے، سو ہم ضرور کسی وقت الہام پہ ایک باقاعدہ طور پہ پروگرام کریں گے، کیونکہ بڑا وسیع و عریض یہ ٹاپک ہے۔ اور مسیحی جو الہام ہے، یہ عام جو آپ کو تعلیم ملتی ہے الہام کی، اس سے بہت منفرد ہے۔ ابھی ایک اشارہ دیا ہے پادری صاحب نے بڑا زبردست، کہ یہ وہ الہام نہیں ہے کہ براہ راست کوئی چیز اتری ہے، یہاں روح القدس نے کام کیا ہے، اور یہ الہام روح القدس کے وسیلے انسانوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ جی سر۔ جی، میں اب الفاظ کی طرف آؤں گا، اور ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ الفاظ مختلف ہونے کے باوجود کس طرح سے پیغام ایک ہے، مفہوم ایک ہے۔ یہاں پر ایک تو جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ پٹیشنز، مناجات ایک جیسی ہیں، جس میں جو تیسری ہمیں مختلف لگتی ہے لیکن وہ مختلف نہیں ہے، اور اصل ترجمے میں یہ موجود ہے۔ اس کے بعد ہماری روز کی روٹی یہاں پر ہے، ہر روز ہمیں دیا کر، اور وہاں ہے آج ہمیں دے۔ پھر اس کے بعد ایک اور فرق یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف کر، کیونکہ ہم بھی اپنے ہر قرض دار کو معاف کرتے ہیں۔ وہاں پر لکھا ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ اور پھر اس کے بعد آگے ہمیں آزمائش میں نہ لا، اور وہاں پر ہم اگر مقدس متی کی انجیل میں دیکھیں تو لکھا ہے بلکہ برائی سے بچا، آگے بریکٹ میں کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، اور آمین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہ بریکٹ میں وہاں پر جو الفاظ استعمال ہیں وہ یہاں پر نہیں ہیں۔ جو پہلے میں بریکٹ کے بارے میں بات کروں گا، جو ادھر لکھا گیا ہے وہ ڈاکسالوجی ہے۔ ڈاکسالوجی ہے، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ڈاکسا اور لوگوس، یعنی یہ کلام میں جو تعریفی کلمات ہیں جو خدا کے لیے کہے جاتے ہیں ان کو ڈاکسالوجی کہا گیا۔ اور یہ ڈاکسالوجی ہے، یہ اکثر یہودی دعاؤں کا حصہ رہی ہیں، یعنی خدا کی تعریف کرنا، خدا کی تعریف اور قدرت کا اقرار کرنا،
اور یہاں پر بھی جب مقدس متی کی انجیل میں اس کو لکھا گیا ہے، لکھا گیا کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، اور ساتھ اس کو بریکٹ کر دیا گیا کہ یہ ڈاکسولوجی ہے جو کہ ایک دعا کا حصہ ہے، جو کہ مقدس متی رسول نے ایک یہودی اثر میں رہتے ہوئے اور یہودیوں کے لیے جو اس کے آڈینس ہیں، جن کے لیے وہ یہ مقدس متی کی انجیل لکھ رہا تھا ابتدائی طور پر، وہ یہودی آڈینس کے لیے لکھ رہا ہے، اس کے ذہن میں یہودی آڈینس ہے جن کے لیے وہ لکھ رہا ہے، اور سامعین جو ہیں، پڑھنے والے جو ہیں، مخاطبین جن کو وہ مخاطب کر رہا ہے وہ یہودی ہیں، اس کے مطابق وہ اسی طریقے سے لکھ رہا ہے۔ اور جو قرض کا لفظ ہے یہ بھی یہودی زیر اثر، میں اس کا بیان اس طرح سے کروں گا کہ پرانے عہد نامے میں گناہوں کو قرض کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یعنی جو گناہ کا لفظ ہے اس کو قرض کی طرح لیا گیا ہے کہ یہ ایک قرض ہمارے اوپر چڑھ گیا ہے جو کہ نہیں چڑھنا چاہیے تھا، اسے اترنے کی ضرورت ہے، اور خدا کی معافی کے وسیلے سے یہ اتر سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پر جب گناہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور وہاں پر قرض کا، تو دونوں کا مفہوم ایک ہے، کیونکہ پرانے عہد نامے میں یہودیوں کی اور یسوع کے دور میں یہودیوں کی گناہ کے لیے جو سوچ ہے اس میں ایک لفظ قرض کا بھی، ڈیٹس کا بھی شامل ہو جاتا ہے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے وہ مقروض ہو چکا ہے اور اس کی معافی کی ضرورت ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ملتی ہے۔ اور اس کے بعد جو میں نے بتا دیا کہ جو آخری الفاظ یہاں پر نہیں ہیں وہ ایک دعا ہے، دعا کا اختتام ہے جو اکثر ہوتا تھا، ڈاکسالوجی اس کو بولتے ہیں، اور مقدس متی نے اپنے مخاطبین کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس دعا کو، ڈاکسالوجی کو، اس تعریف کو یا خدا کی قدرت کے اقرار کو اس میں شامل کیا ہے۔ ان ساری باتوں کے بعد میں دیکھنے والوں کے سامنے اس حقیقت کو رکھنا چاہتا ہوں کہ یقیناً الفاظ مختلف ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مناجات، ان کا مفہوم اور یسوع مسیح کا اس دعا کو سکھانا اصل میں ایمانداروں کو ایک پیغام دینا اور تعلیم دینا ہے کہ دعا کس طرح کی جائے، اور مفہوم ایک ہے، مناجات ایک جیسی ہیں جس میں آغاز اور ہمیں اس کے درمیان بھی وہ ساری باتیں ملتی ہیں جو مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں جو دعا سکھائی گئی ہے اس میں بھی ایک جیسی ہیں۔ یہاں پر ہمیں بالکل بھی دیکھنے والوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ مختلف ضرور ہیں، لیکن الفاظ کا مفہوم جو ہے وہ ایک ہے، اور لکھنے والے مختلف ہیں جنہوں نے پاک روح کی تحریک سے لکھا، اور لکھتے وقت ان کے مخاطبین جو ہیں وہ مختلف ہیں، جس وجہ سے مقدس متی کی انجیل میں آخری جو آیات ہیں جس میں بریکٹ میں درج کیا گیا ہے ڈاکسالوجی کا، وہ انہوں نے یہودی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے لکھے ہیں کیونکہ دعاؤں کا اختتام اس طرح وہ کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الفاظ استعمال کیے، اگر گناہ کی جگہ قرض کا استعمال ہے تو وہ گناہ کا ہی مفہوم دے رہا ہے، اور اگر مرضی والی بات ہے کہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، تو اصل متن میں وہ موجود ہے، مختلف تراجم میں موجود ہے۔ کنگ جیمز ورژن ایک مستند ورژن مانا جاتا رہا ہے، اور اس ورژن میں یہ آیت موجود ہے، نئے عہد میں مقدس لوکا کی انجیل میں بھی۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کو ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ انجیل مقدس میں کسی بات میں اختلاف نہیں، اور خاص طور پر دعائے ربانی میں بھی کنٹرڈکشن نہیں ہے، الفاظ مختلف ہیں لیکن کنٹرڈکشن نہیں ہے، اور یہ دعا ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی زبردست باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً تضاد اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ تھیولوجی کچھ اور بیان کی جا رہی ہے، دوسری جگہ تھیولوجی کچھ اور بیان کی جا رہی ہے، یا کسی جگہ خدا کے الفاظ کے جو معنی ہیں وہ کچھ اور ہمیں بتا رہے ہیں اور دوسری جگہ کچھ اور بتا رہے ہیں، جبکہ بائبل مقدس میں ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے، اور اس لیے ہم بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں، اس لیے ہمارا ایمان اس بات پہ پختہ ہے کیونکہ اس کلام کو جو لکھوانے والی شخصیت ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے۔ ہاں، اس کے لکھنے والے مصنفین جو ہیں، جیسے ہم تاریخ میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں، بہت دفعہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے کہ تقریباً 40 لوگوں نے اسے کمپائل کیا ہے اور 1600 سالوں میں اسے لکھا گیا ہے، لیکن اس کلام میں تضاد اس لیے نہیں، فرق اس لیے نہیں، لوگوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی اتھینٹسٹی اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کا لکھوانے والا ایک ہے، اور وہ روح القدس ہے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہے ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔
बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा के कलाम में से हम सीख रहे थे, जान रहे थे, और यकीनन खुदा के खुदाम आज हमारे लिए बड़ी बरकत का वसीला है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमारे उन तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं जो बड़े मुश्किल सवालात हैं, आपकी तरफ से हमें मौसूल होते हैं, और आपके ये दिलों की तर्जुमानी है, जहनों की तर्जुमानी है जो ये सवालात इन खुदा के लोगों तक पहुंचते हैं। आज का तीसरा सवाल जो हम रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से करेंगे। सर, एक और सवाल यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जिक्र है खुदावंद यीशु मसीह के जो हवारी हैं, शागिर्द हैं, वो हवाला दे रहे हैं यूहन्ना इस्तबागी का कि मुकद्दस, जैसे अभी गुज़श्ता जो हिस्सा था आपने वहाँ भी जिक्र किया कि जो रबी थे वो दुआ सिखाया करते थे, तो बतौर रबी, बतौर उस्ताद मुकद्दस यूहन्ना ने भी अपने शागिर्दों को, हवारियों को दुआ सिखाई है, और उनके शागिर्दों को बहुत दफ़ा हमें हवाला मिलता है, वो यीशु मसीह के पास आते हैं, सवाल भी पूछते हैं। अब हमारी रहनुमाई फरमाएं, हमें सिखाएं कि जो मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी की दुआ है उसमें और खुदावंद यीशु मसीह की सिखाई गई दुआ में फ़र्क क्या है। फादर साहब, बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल का, और इसमें कोई शक नहीं है कि आपने जो हवाला मख्तस किया आज के लिए, फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था, जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, पहली आयत में लिखा हुआ है, ऐ खुदाबंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ करने का तरीका सिखाया है। सवाल खूबसूरत है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जब दुआ की जाए तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। इसको हम 3 एंगल से इसको अटेंड करेंगे। मैं 3 एंगल हमेशा इसलिए देता हूँ अपने जवाब को। एक तो मुझे आसानी होती है कि मैं समझ जल्दी जाता हूँ, फिर मुझे थोड़ी आसानी ये होती है कि समझाने में मेरी मदद मिलती है, और फिर कलीसियाओं को समझने में भी आसानी होती है। सो पहला एंगल हम ये लगाएंगे कि हु इज़ जॉन द बैप्टिस्ट, कि यूहन्ना इस्तबागी है कौन है, इसको समझेंगे। दूसरी बात हम सीखेंगे, देखेंगे कि क्या यूहन्ना की भी कोई दुआ थी, और अगर थी तो वो कौन सी दुआ थी। तीसरी बात हम सीखेंगे कि मुकद्दस यूहन्ना की दुआ में और खुदावंद यीशु मसीह की दुआ में क्या फ़र्क है, जो आपका सवाल है। सो पहली बात हम सीखेंगे कि हु वाज जॉन, कि मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी कौन है। और आप जानते हैं कि मुकद्दस लूका की इंजील के आगाज़ में ही इससे मतलब बता दिया गया था कि ये एलिशबा और जकरिया का बेटा है, और मुकद्दसा मरियम की कज़न्स सिस्टर है, उसमें से ये पैदा हुआ है। और इससे मतलब बताया गया है कि ये खुदावंद यीशु मसीह का पेश रो है, खुदावंद यीशु मसीह के लिए राह तैयार करने के लिए ये भेजा गया है। और तारीख़ ये भी कहती है कि थियोलॉजिकली मुकद्दस यूहन्ना जो हैं ये इतने साउंड हैं कि इन्होंने 30 डॉक्ट्रिन ले की हैं, इन्होंने ले आउट किया है, यानी 30 डॉक्ट्राइनल पॉइंट्स दिए हैं जिसके ऊपर, जिसको हम कहते हैं द फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, उसके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने बिल्डिंग यानी कलीसिया की तामीर की है। सो मुकद्दस यूहन्ना जो इस्तबागी हैं, बपतिस्मा देने वाले हैं, ये एक मीडिएटर हैं बिटवीन लॉ एंड लव। यानी पुराना अहदनामा लॉ है, नया अहदनामा लव है। सो शरीयत को मोहब्बत में बदलने वाला जो स्विच ओवर है वो मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी हैं। आजकल ये गैस के ऊपर गाड़ियाँ कम चलती हैं, मैंने भी चलाई हुई है। उसमें ही होता था कि गाड़ी अगर आप पेट्रोल के ऊपर चल रही है तो उसको गैस के ऊपर करने के लिए उसका एक न्यूट्रल स्विच लगाया जाता था, तो ताकि जो पेट्रोल बीच में है वो थोड़ा सा जल जाए, और उसके बाद में फौरी तौर पर थोड़ा सा झटका और फिर हम गैस पे कर देते थे। वो कन्वर्ट हो जाती थी, जो डुअल फ्यूल होता है उसमें गाड़ी जो है वो एकदम से कन्वर्ट हो जाती थी गैस के ऊपर।
سو یہ جو مقدس یونا ہے یہ نیوٹرل سوئچ ہیں، انہوں نے سوئچ اوور کیا ہے پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کو جو برج کرنے والا پرسن ہے، جو پرسنالٹی ہے، وہ مقدس یوحنا اصطباغی ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں بپتسمے کا ایسا کوئی وہ تصور نہیں ہے جو مقدس یوحنا دے رہے ہیں۔ ہمیں کانسیپٹ مل جاتا ہے پرانے عہد نامے میں، لیکن نئے عہد نامے میں تو بپتسمہ بالکل کلیئر ہے، لیکن اس کو برج کرنے والا جو ہے وہ مقدس یوحنا اصطباغی ہے۔ سو انہوں نے برج کیا ہے۔ پرانے عہد نامہ جو ہے وہ کسی کو بھی ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے ختنے کا سہارا لیتے تھے، نیا عہد نامہ جو ہے وہ کسی کی مخصوصیت کرنے کے لیے بپتسمے کا سہارا لیا جاتا ہے۔ سو مقدس یوحنا جو ہے یہ میڈییٹر ہے بٹوین لا اینڈ لو۔ سو یہ بڑی اہم شخصیت ہے مقدس یوحنا جو ہے، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے لیے جو راہ تیار کی ہے، یہ ان کا مین کام تھا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ میں کون ہوں اور میرے بعد جو آنے والا ہے میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ سو انہوں نے اپنی پرسنالٹی کو اور آنے والی پرسنالٹی کو انہوں نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ وہ پیش رو ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کی راہ تیار کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ ایک نئی سمت میں لے کر جانے لگے ہیں خدا اور خدا کے لوگوں کو۔ سو یہ یوحنا اصطباغی سے متعلق کچھ انفارمیشن ہے جو میں دینا چاہ رہا تھا۔ اب یہ ہے کہ شاگردوں نے کہا ہے، شاگردوں میں سے ایک نے کہا ہے کہ اے خداوند، جیسے یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی سکھا۔ مقدس یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی تھی، لیکن وہ بائبل مقدس میں ہمیں ملتی نہیں ہے۔ جو دعا ہے بائبل مقدس میں ملتی نہیں ہے۔ اب اگر آپ اس کو گوگل کریں، آپ کو پتا ہے کہ گوگل بہت سارے سوالوں کا جواب ہمیں دے دیتا ہے، تو آپ لکھیں دا پریئر آف جان دا بیپٹسٹ، تو آپ کے پاس وہ دعا آ جائے گی۔ یعنی تاریخ میں مقدس یوحنا اصطباغی کی دعا موجود ہے، وہ بائبل کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہاں کوٹیشن دے دی گئی ہے کہ دعا تھی۔ وہ دعا کیا ہے ناظرین؟ انگریزی میں ہے، میں نے اس کا ٹرانسلیشن دینے کی کوشش کی ہے۔ ٹرانسلیشن آپ کو پتہ ہے کہ 100% ٹھیک نہیں ہوتا، کوئی بھی جو بھی کرے گا وہ اپنی ٹرانسلیشن کرے گا، لیکن میں مقدس یوحنا اصطباغی کی دعا ضرور آپ کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں جو میں نے ترجمہ کیا ہوا ہے۔ تفصیل میں ہے، لیکن میں نے اس کا ایبریویٹڈ ورژن جو ہے وہ آپ کو دینے کی کوشش کی ہے۔ خلاصہ جو ہے وہ کرتے ہیں، مقدس یوحنا نے سکھایا اپنے شاگردوں کو جب دعا کیا کرو تو کہنا، اے باپ مجھے اپنا بیٹا دکھا۔ یہ دعا تھی ان کی، اے باپ مجھے اپنا بیٹا دکھا، مجھے اپنا روح دکھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بعد اب دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح آئے ہیں، خدا نے اپنا بیٹا بھی دکھایا اور خدا نے پینٹیکاسٹ والے دن اپنا روح بھی دکھایا۔ سو مقدس یوحنا کی جو دعا ہے یہ پوری ہو گئی۔ اے باپ مجھے اپنا بیٹا دکھا، مجھے اپنا روح دکھا، پھر اے پاک روح مجھے طاقت عطا کر کہ میں تیرا جلال دیکھوں۔ یہ مقدس یوحنا اپنے شاگردوں کو دعا سکھا رہے ہیں کہ اے پاک روح مجھے طاقت عطا کر کہ میں تیرا جلال دیکھوں، تیری معرفت اور عرفانیت سے نور حاصل کروں۔ تیری معرفت یعنی تیرے کلام، تیرے نالج سے، تیری پرسنالٹی سے اور تیری قربت سے میں نور حاصل کروں۔ یہ دعا تھی مقدس یوحنا اصطباغی کی جو اپنے شاگردوں کو سکھاتے تھے۔ اب آ جائیں کہ خداوند یسوع مسیح کی دعا میں اور مقدس یوحنا کی دعا میں کیا فرق ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ خداوند یسوع مسیح کی دعا جو ہے وہ ایک معیاری دعا ہے، اور رہتی دنیا تک اس کا معیار وہی رہے گا جو خداوند یسوع مسیح نے پہلے دن مقرر کیا تھا، وہی معیار رہے گا، کیونکہ اس میں 6 پٹیشنز ہیں۔ 3 پٹیشنز جو ہیں وہ خداوند کے جلال کے لیے ہیں، اور 3 پٹیشنز جو ہیں وہ ایمانداروں کے لیے، ضروریات کے لیے دی گئی ہیں۔ سو وہ کسی وقت میں تفسیر کریں گے تو ہم بتائیں گے کہ وہ 6 پٹیشنز جو ہیں وہ کس طرح سے کی گئی ہیں، لیکن یہاں میں فرق بتانا چاہ رہا ہوں کہ یوحنا اصطباغی جو ہیں وہ پیش رو ہیں اس کے جس نے آنا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس کاملیت کا نتیجہ ہے جس کا انتظار مقدس یوحنا
इस्तबागी और पूरी दुनिया कर रही थी। सो खुदावंद यसु मसीह कामिल नजात दहिंदा हैं और वो मौजूद हैं। और जब यूहन्ना दुआ करते हैं तो वो खुदावंद यसु मसीह को देखने की दुआ कर रहे हैं। खुदावंद यसु मसीह सामने आ गए और उन्होंने उसको देख लिया और तस्दीक भी कर ली। मुकद्दस यूहन्ना की दुआ में एक मुतलाशी उनसर पाया जाता है कि वो कुछ ढूंढ रहे हैं, जबकि खुदावंद यसु मसीह की दुआ में एक कामलियत और कामिल नजात पाई जाती है। और उसने कहा है कि जब तुम दुआ करो तो इस तरह से किया करो। जब हम मुकद्दस यूहन्ना की दुआ को देखते हैं तो उसमें वो रूहुल कुद्दस को और बेटे को देखने के लिए तरस रहा है और वो तवक्को कर रहा है, वो देखना चाहता है। और खुदावंद यसु मसीह की दुआ में सब कुछ हाजिर हो गया है। खुदावंद यसु मसीह ने दिखा दिया है, रूहुल कुद्दस भी दिखा दिया है और अपने आप को भी दिखा दिया है। यूहन्ना रसूल जो है वो रोशनी का तालिब है। वो कहता है कि तेरी मार्फत और इरफानियत से नूर हासिल होता है। और खुदावंद यसु मसीह तो खुद नूर है। खुदावंद यसु मसीह ने खुद कहा मैं जब तक दुनिया में हूँ दुनिया का नूर हूँ। मुकद्दस यूहन्ना तालिब इल्म है, यसु मसीह इल्म का खजाना है। Praise God. सो यसु मसीह की दुआ में एक कामलियत है, एक मेयारीपन है, एक स्टैंडर्ड है और एक स्टेबिलिटी है जो रहती दुनिया तक रहेगी। और हर ज़माने के हर फर्द के लिए ये दुआ एक मेयार पेश करती है। लिहाजा दुआ रबानी को पढ़ना खुदावंद यसु मसीह के मेयार तक पहुँचने के मतरादफ है। Praise God. थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें, बाबरकत बातें जो हमने दुआ रबानी के ताल्लुक से सीखी हैं, जानी हैं। और ख़ास तौर पे मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी जो खुदावंद यसु मसीह के पेशरो थे, खुदावंद यसु मसीह के लिए राह तैयार करने वाले थे, उन्होंने खुदावंद यसु मसीह के लिए बहुत सारे लोगों को प्रिपेयर किया है, तैयार किया है। और इसलिए बहुत दफ़ा हमें कलाम मुक़द्दस में ज़िक्र मिलता है कि जो मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी के तैयार करदा लोग हैं उनको एक्सेप्ट करने में, खुदावंद यसु मसीह को कबूल करने में बड़ी आसानी रही है, क्योंकि वो पहले ही से खुदावंद यसु मसीह को जान गए थे या उन्हें इसकी वाकफियत हो गई थी। ये जो दुआ उन्होंने अपने शागिर्दों को सिखाई है वो भी एक पेशरो होते हुए इसका हिस्सा थी और यसु मसीह के लिए ये राह तैयार कर रही थी, यसु मसीह के लिए लोगों को प्रिपेयर कर रही थी। कह लें कि ये जो दुआ है ये प्रेपरेशन थी खुदावंद यसु मसीह के लिए। और जब ये दुआ सिखाई गई तो लोगों को प्रिपेयर किया गया। और ये कोई एक शख्स की दुआ नहीं है, आम यहूदियों की दुआ यही थी। वो यही दुआ किया करते थे बेटे के ताल्लुक से, क्योंकि खुदावंद यसु मसीह का इंतज़ार सदियों से, जब से कलाम मुक़द्दस में इसका प्रॉमिस किया गया तब से लेके इंसान इस बात के लिए मुल्तजी रहा है, मुंतज़िर रहा है और इस बात पर उम्मीद रखता रहा है कि शायद इस ज़माने में यसु मसीह आ जाएंगे, शायद इस ज़माने में मसीहा आ जाएंगे। सो यूहन्ना इस्तबागी की दुआ दरअसल जिस तौर से खुदा उनके खादिम ने हमारी रहनुमाई की है, एक मुतलाशी की दुआ है जो तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा है, वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। लेकिन जो दुआए रबानी है ये कामलियत है उस दुआ की और तमाम उन पेशगोइयों की भी कामलियत है। नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे और एक बड़ा ही अहम सवाल जो हम ख़ास तौर पे रेवरेंड रूबन कमर साहब से करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। बड़ा एक दो तरह के रवैये हमें अपने मुआशरे में दिखाई देते हैं और एक्सट्रीम पर पहुँचे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि दुआए रबानी ही पढ़नी चाहिए, बाकी दुआ नहीं करनी चाहिए। और कुछ लोग हैं वो अपने चर्चेस में दुआए रबानी पढ़ते ही नहीं है, वो कहते हैं कि ये पढ़ने के लिए नहीं है, ये तो किसी और मकसद के लिए है। आज आप हमारी रहनुमाई फरमाएं और जस्टिफाई करें इस बात को और इस बात को क्लियर करें, वाज़े करें कि ये दुआ बतौर एक पैटर्न दी गई है, फॉर्मूला दी गई है, इस ताल्लुक से बयान करें। और क्या हमें हर इबादत में इसे दोहराना चाहिए, इसे कहना चाहिए, इस बात की रहनुमाई करें। और क्या हमें इबादत में या इबादत के बाद इस दुआ को नहीं करना चाहिए, इस ताल्लुक से आप हमारी रहनुमाई करें, हमारे नाज़रीन को सिखाएं।
بہت شکریہ پاسٹر منور صاحب. یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہماری غلط فہمیوں کو بھی دور کرے گا، اور اس کے جواب کے ذریعے سے ہم سمجھ سکیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ دعا سکھائی تو خداوند یسوع مسیح کس مقصد کے تحت یہ بات کر رہے ہیں اور کس لیے اس دعا کو سکھا رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اس سوال کے مطابق یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دعا کیا ہے اور دعا کا مقصد کیا ہے، دعا انسانوں کی زندگیوں میں کیسے کام کرتی ہے اور کیا نتائج لاتی ہے. اور اس کے لیے ہم اس دعا سے میں دیکھنے والوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جو دعا ہے یہ انسان کا خدا کے ساتھ رابطہ ہے اور انسان کی خدا کے ساتھ بات چیت کا بیان ہے. دعا ہمیں یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم اپنی باتوں کو، اپنی مناجات کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنی خواہشوں کو خدا کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ ان ساری مناجات کو، ان باتوں کو، ان ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے. یعنی دعا خدا کے کردار کو جاننے اور یسوع کے ذریعے سے خدا نے جو انسانوں کے ساتھ عہد باندھا ہے اس تعلق کو واضح کرنے کا اظہار ہے. یعنی دعا کے ذریعے سے ہم خدا کے کردار کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ ہم جب خدا کے سامنے مناجات کو رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جس کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں اس کے پاس یہ قدرت اور قوت ہے کہ وہ پورا کر سکتا ہے. اور اس کے بعد ہم اس کے ذریعے سے اپنے اس ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں کہ خدا نے یسوع کے وسیلے سے جو ہمارے ساتھ عہد باندھا ہے اس عہد کے ذریعے سے وہ ہماری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. اور خاص طور پر مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 7ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اس میں یسوع مسیح نے دونوں باتوں کو واضح کر دیا کہ خدا کا کردار کیا ہے اور مانگنے والا یعنی جو انسان ہے، دعا کرنے والا ہے، وہ کس طرح سے مانگ سکتا ہے. اس لیے دعا جو ہے وہ ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ ہے اور خدا کے کردار کو سمجھنے اور اپنی بات کو خدا کے سامنے رکھنے کا ذریعہ ہے. اب اس دعا کی طرف آتے ہیں کہ یہ دعا کیا ہے. یہ دعا جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگرد کو یا اپنے تمام شاگردوں کو اور آج بھی ایمانداروں کو جو مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے اس حوالے کو پڑھتے ہیں یا مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 6 باب میں اس حوالے کو پڑھتے ہیں، یہ ان کے لیے سکھانے کے حوالے سے جب یسوع نے اس بات کا ذکر کیا، ان باتوں کا ذکر کیا ہے تو یہ دعا اصل میں کیا ہے ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. یہ دعا بھی اصل میں جس طرح سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ دعا خدا کے کردار کو جاننے کا موقع فراہم کرتی ہے، یہ دعا اسی طرح سے جس میں خدا کی قدرت اور اس کی جو اختیار ہے اس کو انسان کو اقرار کرنے کا موقع ملتا ہے. اے ہمارے باپ یا اے باپ تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے. یعنی شروع میں خدا کے کردار، اس کی قدرت اور اختیار کا اقرار ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کا اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہوئے اپنی مناجات کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی ضرورتوں کو خدا کے سامنے رکھنا ہے. یعنی یہ دعا بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ یہ خدا کے کردار کو بھی واضح کر دیتی ہے اور انسان کی مانگنے کی ضرورت کو بھی پیش کرتی کہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ سب کچھ خود کر سکے، بلکہ وہ ان سب کے لیے اسے خدا کے پاس یا کسی طاقتور کے پاس، قدرت والے کے پاس آنے کی ضرورت ہے. اور یہ دعا جو خداوند یسوع مسیح نے سکھائی ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم انجیل مقدس میں بھی اور پرانے عہد نامے میں بھی جب مختلف دعاؤں کو دیکھتے ہیں تو اس میں سے باقی جو مقدسین نے دعائیں کی ہیں ان پر جانے کے بجائے ہم صرف خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو دعائیں کی ہیں وہ کیسی ہیں، وہ کس طرح کا نمونہ پیش کرتی ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ دعا حتمی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں ہے، صرف ہمیں یہی کرنی چاہیے یا ہمیں اور دعا بھی کر لینی چاہیے، یا ہمیں اس کو نہیں کرنا چاہیے اور صرف دوسری دعاؤں کی طرف توجہ دینی چاہیے. اس کی طرف آئیں گے. خداوند یسوع مسیح نے انجیل مقدس میں ہمیں تقریباً 10 دعائیں ملتی ہیں جو مختلف حالات میں اور مختلف لوگوں کے بارے میں یا اپنے بارے میں یسوع نے کی. بعض دعائیں جو شخصی دعائیں جو یسوع اپنے بارے میں کر رہے ہیں.
باپ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں، سوائے ایک دعا کے جس میں اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ ایک بات چیت ہے جس میں خداوند یسوع مسیح نے زبور 22 کی پہلی آیت کو کوٹ کیا۔ لیکن جب بھی یسوع نے دعا کی ہے یا بات چیت بھی کی ہے خدا کے ساتھ، تو اس میں خداوند یسوع مسیح نے خدا کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا، اور اس میں کچھ دعائیں شخصی یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب میں دعائیں دوسروں کے لیے ہیں، شاگردوں کے لیے، کلیسیا کے لیے، جو اس کی باتوں کو سنتے ہیں ان کے لیے دعائیں ہیں، اور جو کلیسیا قائم ہونے والی تھی اس کے لیے دعائیں ہیں۔ اور مقدس لوکا کی انجیل میں صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے، اور اس کے علاوہ صلیب پر جانے سے پہلے گتسمنی باغ میں اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنے لیے یسوع کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ تو یعنی دعاؤں کے الفاظ مختلف ہیں۔ یہاں پر جو دعا خداوند یسوع مسیح سے شاگردوں کو سکھائی ہے، اس سے وہ الفاظ مختلف ہیں جو یسوع نے اپنی دعاؤں میں استعمال کیے ہیں۔ یا پھر مختلف ایماندار یا شاگرد یا رسول جو دعا کرتے رہے ہیں، یہ کیا صرف یہی الفاظ وہ استعمال کرتے تھے یا اور بھی دعائیں وہ کرتے تھے؟ تو یسوع کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں، یسوع کی دعاؤں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر مختلف حالات کے مطابق اپنے لیے یا دوسروں کے لیے جب یسوع نے دعا کے طریقے کو استعمال کیا تو ان میں بالکل ہو بہو ایسے الفاظ نہیں تھے، بلکہ مختلف طرح کی دعا کی گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ کیا یہ حتمی دعا ہے؟ اگر ہم ان کے الفاظ پر غور کریں تو اپنی ماہیت میں یہ ایک جامع دعا ہے، کمپریہنسو ہے، یہ مکمل طور پر احاطہ کرتی ہے دعا کی ڈیفینیشن کا، کہ اگر دعا لفظ کی تعریف کی جائے کہ وہ کس طرح سے ہونی چاہیے یا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، تو یسوع نے یہ جو طریقہ بیان کیا ہے یہ ایک جامع طریقہ ہے، ایک جامع الفاظ کو بیان کر دیا ہے، اس کا مکمل احاطہ کر دیا ہے خدا کے کردار کا بھی اور انسانوں کے کردار یا انسانوں کی ضرورت کا بھی۔ اس میں احاطہ کیا گیا کہ انسان کو کیا ضرورت ہے اور خدا کس طرح سے اس کو پورا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس قدرت ہے۔ یہ دعا اپنے ماہیت میں الفاظ میں مکمل جامع دعا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے خود بھی اور ہمیں بھی یہ آزادی دی ہے، اور خود بھی خداوند یسوع مسیح نے آزادی کے ساتھ الفاظ کا چناؤ کیا، الفاظ کا استعمال کیا دعا کرتے ہوئے، اور ہمیں بھی یہ آزادی ہے کہ دعا یسوع کے ساتھ بات چیت ہے، خدا کے ساتھ بات چیت ہے، یسوع کے ذریعے سے خدا کے ساتھ بات چیت ہے۔ اس لیے ہم اپنے دل کی بات کو مختلف الفاظ کے ساتھ خدا کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور مختلف طرح سے اپنی باتوں کا ذکر جو ہے، اپنی ضرورتوں کا ذکر جو ہے وہ خداوند کے سامنے کر سکتے ہیں۔ یہ خداوند نے ہمیں آزادی دی ہے۔ خداوند نے ہمیں ہر طرح سے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو ہمارے واسطے کھولا جائے گا۔ تینوں طرح سے ہمیں آزادی ملی ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے خدا کے پاس آ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، ہم ڈھونڈ سکتے ہیں، ہم دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ یعنی تینوں کا مفہوم یہ ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ خدا کے ساتھ ہر بات چیت کر سکتے ہیں اور اپنے طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ خود کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو دعا ہے، دعائے ربانی جس کو ہم بولتے ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کا سکھایا ہوا طریقہ ہے، اور بطور ایماندار جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے سکھائے ہوئے طریقے کو ایک ڈائریکٹری کے طور پر، ایک پیٹرن کے طور پر، ایک ڈائریکشن کے طور پر لے سکتے ہیں۔ یعنی اس دعا سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ دعا کس طرح کی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے دور میں اور خداوند یسوع مسیح کے دور میں بھی سیاق و سباق یہ ہے کہ دعا یہودیوں کی مذہبی زندگی میں ایک اہم فریضہ ہے، اور خدا کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے وہ اس کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ یہودی دعا کرتے ہیں، ہیکل میں دعا کی ایک تمثیل بھی ہے جو یسوع نے پیش کی۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے جب یہ سوال کیا گیا کہ ہمیں بھی ایک نے کہا کہ خداوند جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا، تشنگی ہے، یعنی یہودی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ درست طریقہ کیا ہے۔ یہودی لوگ غیر مطمئن ہیں دعا کے حوالے سے، خدا کے ساتھ بات چیت کرنے کے حوالے سے بے اطمینانی ہے کہ کس طرح سے کی جائے، کسی طرح سے کوئی ایسا طریقہ سمجھ آ جائے کہ ہماری دعائیں مکمل طور پر خدا کے پاس پہنچ جائیں۔ بے اطمینانی نظر آتی ہے، تشنگی موجود ہے کہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں، اور یسوع اس دعا کے ذریعے سے انہیں سکھا رہا ہے کہ طریقہ کار یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے خدا کی قدرت کا اقرار، خدا کو بڑا ماننا، قادر مطلق ماننا، خدا کی قدرت کا اقرار کرنا، اور پھر اس کے بعد
اس کے سامنے اپنی باتوں کو رکھنا, اس کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھنا, اور ہر ضرورت کو رکھ سکتے ہیں. جیسے یہاں پر ذکر اپنی روزمرہ زندگی میں جسمانی ضرورت کا ذکر ہے, روحانی طور پر گناہوں کی معافی کا ذکر ہے. یعنی خداوند یسوع مسیح نے اس دعا کے ذریعے سے انسان کو ایک پیٹرن دے دیا ہے کہ اس طرح سے ہم خدا کے پاس آ سکتے ہیں, کہ اس کی قدرت کا اقرار کریں اور اپنی ضرورتوں کو بھی اس کے سامنے رکھیں, اور ہم اس طرح سے خداوند کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. اس میں 2 باتوں کے ساتھ اختتام کروں گا کہ اپنے الفاظ کی ماہیت میں جو یسوع نے سکھایا ہے, کیونکہ ہمارے خداوند نے سکھایا ہے جو عقل کل ہے, علیم کل ہیں, اور اس نے اس دعا کے طریقے کو سکھا کر یہ بتایا ہے کہ اس طرح سے دعا کی جائے. اپنی ماہیت میں یہ جامع اور مکمل دعا ہے, اس کو ضرور ہمیں پڑھنا چاہیے. یہ بابرکت ہے کیونکہ یسوع نے یہ سکھائی ہے, یسوع نے یہ طریقہ بتایا, اس کو ضرور ہمیں پڑھنا چاہیے. ہر عبادت میں ہر مسیحی کو اپنے خاندان میں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو بھی, چھوٹے بچے ہیں, میں اکثر بطور خادم جب لوگوں کے گھروں میں بھی دعا کے لیے جاتے ہیں تو چھوٹے بچے بھی اس کو تلاوت کرتے ہیں. یہ ایک خوشی کی بات ہے, بابرکت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں, اور یہ سکھانا چاہیے کیونکہ یہ یسوع کی تعلیم ہے. یسوع نے یہ دعا سکھائی, ایک جامع دعا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پیٹرن بھی ہے. اس کے ذریعے سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم خدا کے پاس آ سکتے ہیں. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں جو پاسٹر روبن قمر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور یقیناً آپ سب نے آج کے پروگرام کے وسیلے سے بڑی برکت پائی ہے. بہت سارے سوالوں کو ایڈریس کیا گیا ہے. ابھی اور بہت سارے آپ کے سوال ہیں, لیکن آئندہ اور جو پروگرامز ہیں ان میں ہم ضرور ان کو ایڈریس کریں گے, اور یقیناً آپ سب برکت پائیں گے. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ پاسٹر منور. یقیناً ناظرین, آج کا پروگرام آپ سب کے لیے بڑا بابرکت رہا ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو, اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعا یا درخواست ہو دے سکتے ہیں, کوئی ٹیسٹیمنی ہو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. آپ اپنی ٹیسٹیمنیز ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ ہماری عبادات میں جو لاہور میں ہم خداوند کی عبادت کرتے ہیں ان میں شامل ہو سکتے ہیں. 2 دن ہم ان گواہیوں کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں. جمعرات اور اتوار کے روز آپ ان عبادات میں شامل ہوں. جمعرات کے روز شام 6 بجے بشارتی شفائیہ عبادت ہے, اس میں گواہیوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. اتوار کے روز صبح 10 بجے یہ عبادت ہوتی ہے. آپ کسی بھی عبادت میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی گواہی آ کر ریکارڈ کروا سکتے ہیں, تاکہ آپ کی گواہی کے وسیلے سے اور بہت سارے لوگ برکت پا سکیں. اس کے علاوہ آپ ضرور برکت ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. اپنے ہدیہ جات کے وسیلے سے ضرور آپ برکت ٹی وی کے پارٹنر بن سکتے ہیں, بابرکت بن سکتے ہیں, تاکہ خدا کے کلام کا سلسلہ جس کے وسیلے سے بہت سارے لوگ برکت پا رہے ہیں, آپ ضرور اپنے ہدیہ جات کے ذریعے سے بھی اس چینل کو سپورٹ کریں, تاکہ ہم اور لوگوں تک رسائی حاصل کر سکیں اور بہت سارے لوگ اس کلام کی روشنی سے منور ہو سکیں, برکت پا سکیں. ناظرین, ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ بھی واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.